बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। शफ़ाअत का बयान हमने कल पढ़ा था और उसमें हदीस, जो पहली हदीस है वो इंशाअल्लाह ताला आज पढ़ेंगे। सफ़ा है 91 जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, और वैसे किताब अगर किसी के पास है तो उसका सफ़ा नंबर 124 होगा। 123 पे हदीस शुरू हो रही है और 124 पे उसका तर्जुमा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा और सब अव्वलीन और आखिरीन मैदान हशर में जमा होंगे तो लोगों में सख्त इज़्तिराब और इज़्दिहाम की कैफियत होगी। बस वो लोग यानी अहले महशर के नुमाइंदे आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि अपने रब से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हमें इस हालत से छुटकारा मिले। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं इस काम के लायक और इस मर्तबा का नहीं हूँ, लेकिन तुमको चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो अल्लाह के खलील हैं, शायद वो तुम्हारे काम आ सकें। बस ये लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और इनके सामने शफाअत का अपना सवाल रखेंगे। वो भी फरमाएंगे कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए, वो अल्लाह के कलीम हैं, जिन्हें अल्लाह ने बिला वास्ता अपनी हम कलामी का शरफ बख्शा है, शायद वो तुम्हारा काम कर सकें। बस ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अपनी वही अर्ज़ इनके सामने रखेंगे। वो भी यही फरमाएंगे कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए, वो रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं। यानी अल्लाह ने इनको इंसानी पैदाइश के आम मुकर्ररा असबाब के बग़ैर सिर्फ़ अपने हुक्म से पैदा किया है और इनको गैर मामूली किस्म की रूहानियत बख्शी है। तो तुम इनकी खिदमत में जाओ, शायद वो तुम्हारे लिए हक़ ताला से अर्ज़ करने की जुर्रत कर सकें। बस ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और इनसे शफाअत की दरख्वास्त करेंगे। वो भी यही फरमाएंगे कि मैं इस काम का और इस मर्तबा का नहीं हूँ, तुमको अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर वो लोग मेरे पास आएंगे और शफाअत के लिए मुझसे कहेंगे, तो मैं कहूँगा कि मैं इस काम का हूँ और ये मेरा ही काम है। बस मैं अपने रब करीम की बारगाह ख़ास में हाज़िरी की इजाज़त तलब करूँगा, मुझे इजाज़त दे दी जाएगी, मैं वहाँ हाज़िर हो जाऊँगा और अल्लाह ताला इस वक्त मुझे अपनी कुछ ख़ास तारीफ़ें अपनी हम्द के लिए इल्हाम फरमाएंगे जो इस वक्त मुझे मालूम नहीं है। तो इस वक्त मैं इन्हीं इल्हामी महामिद के ज़रिए अल्लाह ताला की हम्द व सना करूँगा और इसके आगे सजदा में गिर जाऊँगा, और जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे आप सजदा में रहेंगे, फिर आपको शफाअत और सवाल करने की इजाज़त दी जाएगी। तो आप तमाम अहले महशर के लिए हिसाब और फैसला शुरू होने की शफाअत करेंगे, जिसको शफाअत कुबरा कहते हैं। फिर जब हिसाब के नतीजे में आपके बहुत से उम्मती अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम में भेज दिए जाएंगे, तो आप इनको जहन्नम से निकालने और जन्नत में दाखिल कराने के लिए शफाअत फरमाएंगे और फिर सजदा में गिर जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से आपको फरमाया जाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ और जो कहना हो कहो, तुम्हारी सुनी जाएगी, और जो मांगना हो मांगो, तुमको दिया जाएगा, और जो सिफारिश करना चाहो करो, तुम्हारी मानी जाएगी। बस मैं कहूँगा, ए परवरदिगार, मेरी उम्मत यानी मेरी उम्मत पर आज रहम फरमाया जाए और इसको बख्श दिया जाए। बस मुझसे कहा जाएगा, जाओ और जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको निकाल लो। बस मैं जाऊँगा और ऐसा ही करूँगा, यानी जिनके दिल में जौ के दाना बराबर भी नूरे ईमान होगा, इनको निकाल लाऊंगा और फिर अल्लाह ताला की बारगाह करम की तरफ लौटूंगा और फिर इन्हीं इल्हामी महामिद के ज़रिया, महामिद का मतलब है तारीफ़ के कलिमात, जो अल्लाह ताला इल्हाम फरमाएंगे, इन्हीं इल्हामी महामिद के ज़रिया इसकी हम्द व सना करूँगा और इसके आगे फिर सजदा में गिर जाऊँगा। बस अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ और जो कहना हो कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी,
اور جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا اے پروردگار میری امت، تو مجھ سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جن کے دل میں ذرہ کے برابر یا فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، یعنی جن کے دلوں میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر نور ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف پھر لوٹوں گا، اور پھر انہی الہامی محامد کے ذریعہ اس کی حمد و ثنا کروں گا، اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا میرے رب میری امت، پس مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ اور جن کے دل میں رائی کے دانہ سے کم تر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پس میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، یعنی جن کے دل میں رائی کے دانہ سے کم تر بھی ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا۔ یہ 3 دفعہ ایسا ہوگا، اور اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹ کر آؤں گا، اور انہی الہامی محامد کے ذریعہ اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا، پر مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر سجدہ سے اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا اے پروردگار مجھے اجازت دیجئے ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو کہ میں ان سب کو بھی جہنم سے نکال لاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی کی قسم میں خود دوزخ سے ان سب کو نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ تو 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور 3 دفعہ لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کا مجھے ہی پتہ ہے، اب میں خود ان کو نکالوں گا۔ تو جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، چاہے اس کے دل میں چاہے اس کا عمل ذرہ برابر بھی اس کے پاس نہ ہو، صرف ایمان کی دولت تھی، تو اس کو بھی بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو روح اللہ کہا گیا ہے، تو ویسے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاص روح ہیں جو مرد عورت کے ملاپ کے بغیر اللہ نے حضرت مریم کے رحم میں پھونک دی۔ اور کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کلمہ کن اور اللہ کے حکم سے ان کو وجود ملا ہے، یعنی عام ظاہری اسباب سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کے خاص قدرت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا وہاں۔ جو تو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی گندم کے دانے کی طرح ہوتا ہے، اور رائی میرا خیال ہے سرسوں کو کہتے ہیں، وہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے، یہ تو چھوٹے پن میں بتایا گیا نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ مقصود یہ نہیں ہوتا کہ بالکل وہی ہو، بالکل رائی ہو اور بالکل جوئی ہو۔ مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، حتیٰ کہ ذرہ برابر بھی ہوگا تو اللہ ان کو بھی نکال لیں گے۔ پسند نہیں کرا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے جہنم میں سے نکال کے لے کر آئے۔ اور تو سفارش نہیں، وہ خیر یہ اصل میں سفارش تو حضور نے فرمائی نا، اس کے بعد پھر ان کو تو نکال لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب یوں کہہ لیں کہ اب میری باری ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ خود جہنم سے ان کو نکالیں گے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج قوم من امتی من النار بشفاعتی یسمون الجہنمیین۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ میری امت میں سے میری شفاعت سے دوزخ سے نکالا جائے گا جن کو جہنمی کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ ایسا توہین اور تنقیص کے طور پر نہ ہوگا
بلکہ جہنم سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ جائے گا، جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے کرم کو یاد دلائے گا۔ یعنی ابتداً جب وہ نکال کر جنت میں آئیں گے تو ان کو لوگ یہ کہیں گے کہ وہ جہنم سے نکلنے والے آ گئے، جو ابھی ابھی جہنم سے نکل کے آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ وہ عیسائی سے کوئی مسلمان ہوتا ہے تو عام طور پہ اس کو ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر وہ کہتے ہیں مسلی۔ مسلی کا مطلب ویسے تھا نا نمازی، تو یعنی یہ نئے نئے نمازی بنے۔ ویسے تو مسلمان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہی نمازی ہے، جو مسلمان ہوا ہے اس کو مسلی کے نام سے یاد کیا گیا کہ یہ اب مسلی بن گئے ہیں، اب نمازی ہو گئے ہیں۔ لیکن ہمارے محاورے میں مسلی کا لفظ جو ہے وہ حقارت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو جنت کے اندر ان کو جو بلایا جائے گا تو وہ حقارت کے طور پر نہیں ہوگا، بلکہ اس لیے ہوگا کہ وہ نعمت یاد کر لیں کہ ابھی ابھی جہنم سے نکل کے یہاں آ رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے بہرہ مند یعنی فائدہ مند، فائدہ اٹھانے والا والے وہی ہوں گے جنہوں نے خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہا ہو، کیونکہ اس کے بغیر ایمان نہیں، اور ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے زیادہ فائدہ تو ان لوگوں کو شفاعت کا ہوگا، باقی جو شفاعت کبریٰ ہے وہ تو سب کے لیے ہی ہوگی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے حق میں بھی ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ پہلے گزرا نا کہ شفاعت حضور کی کئی قسم کی ہوگی، رفع درجات کے لیے بھی ہوگی، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں اس کے لیے بھی ہوگی، جو جہنم میں جانے کے مستحق ہو گئے تھے ان کے حق میں بھی سفارش ہوگی کہ جہنم میں نہ جائیں، اور جو جہنم میں جا چکے ہیں ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش ہوگی۔ تو کئی قسم کی سفارشیں۔ شفاعت کون کون کرے گا؟ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں تین طرح کے لوگ خصوصیت سے شفاعت کریں گے، انبیاء، پھر اہل حق اور باعمل علماء، پھر شہداء۔ اچھا جی، یہ اہل حق و باعمل اس لیے کہا کہ جو اہل حق نہیں بدعتی ہیں تو وہ تو پہلے حدیث گزر چکے نا کہ بدعت کی وجہ سے وہ بیچارے پہلے جہنم میں چلے جائیں گے اور اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں آئیں گے۔ اور جو بے عمل ہیں، عالم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے علم پہ، تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ان کو بھی پہلے گھسیڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ اہل حق بھی ہوں اور باعمل بھی ہوں تو وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبیلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جو جماعتوں اور قوموں کی شفاعت کریں گے، یعنی ان کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کی شفاعت کی اجازت دے گا اور قوموں کے حق میں ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اور بعض وہ ہوں گے جو ایک قبیلے کے لیے شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو عصبہ یعنی 10 سے 40 تک کی تعداد والی کسی پارٹی کے بارے میں شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی سفارش کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعتیں قبول فرمائے گا یہاں تک کہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جہنم میں داخلہ سے پہلے شفاعت۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصف اہل النار فیمر بهم الرجل من اہل الجنة فیقول الرجل منهم یا فلاں اما تعرفنی انا الذي سقيتك شربة وقال بعضهم انا الذي وهبت لك وضوءا فيشفع له فيدخله الجنة۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آخرت میں مسلمان اہل دوزخ صف باندھے کھڑے کیے جائیں گے، یعنی اہل ایمان میں سے کچھ گناہگار لوگ جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں سزا پانے کے مستحق ہوں گے، وہ آخرت میں کسی موقع پر صف باندھے کھڑے ہوں گے، تو اہل جنت میں سے ایک شخص ان کے پاس سے گزرے گا، تو صف والوں میں سے ایک شخص اس گزرنے والے جنتی کو پکار کر کہے گا، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں کہ ایک دفعہ میں نے تم کو پانی یا کوئی اور مشروب پلایا تھا۔ اور اسی صف والوں میں سے کوئی اور کہے گا، میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ پس یہ شخص اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ یعنی کسی کے ساتھ نیکی کی تھی اور جس کے ساتھ نیکی کی تھی وہ جنت میں جا رہا، یہ جہنم کی لائن میں لگا ہوا تھا، تو اس کو کہے گا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اب مجھے یہاں سے بچا دے، تو وہ سفارش کرے گا، اللہ سفارش قبول فرما لے۔ تو ہاں، مختلف لوگوں کی، اب دیکھیں نا یہ بھی آ گیا نا۔ ہاں، حفاظ بھی کریں گے، حاجی کے بارے میں بھی آتا ہے، حاجی بھی سفارش کریں گے۔ یہ پچھلی حدیث میں گزرا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو پورے قوموں کی سفارش کریں گے، کچھ قبیلوں کی، کچھ ایسے ہوں گے جو ایک آدھ کی سفارش کر سکیں گے۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی شفاعت جس سے سارے انسانوں کو فائدہ ہوگا، کافروں کو بھی ہوگا، کہ وہ اس دن کی سختی سے ان کو نجات ملے گی۔ اصل میں وہ سختی ایسی ہوگی کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اس سختی سے بچا لے۔ جنت اور اس کی نعمتیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات اس تصریح کے ساتھ بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کے علاوہ جب حضور یہ ارشاد فرمائے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، جس میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خیال ہی گزرا ہے۔ اور اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے جو راہ خدا میں اپنا محبوب مال خرچ کرنے والے ہیں اور راتوں کو عبادت خداوندی میں مصروف رہنے والے ہیں، چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں، جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے۔ ایک تو جنت کی نعمت ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے اس کے کبھی بھی ختم نہ ہونے کی وجہ سے۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ جب چند سواروں کا قافلہ چلتا تو جو سوار منزل پر اترتے وقت جہاں قیام کرنا چاہتا وہاں اپنا کوڑا ڈال دیتا، پھر وہ جگہ اسی کی سمجھی جاتی اور وہ وہاں اپنا بستر یا خیمہ لگاتا اور کوئی دوسرا اس جگہ پر قبضہ نہ کرتا۔ اگر کسی کے پاس کوڑا نہ ہوتا، کمان ہوتی، تو وہ اس غرض سے اپنی کمان ڈال دیتا تھا، یعنی جیسے تھا نا قبضہ کرنے کے لیے جگہ اکٹھے جا رہے ہیں قافلہ، اترے تو ایک بندے نے اپنا بستر وہاں رکھ دیا، کمان رکھ دیا، کوڑا رکھ دیا کہ بھئی یہ میری جگہ۔
تو اس کے بعد وہاں اپنا خیمہ لگا لیا، بستر لگا لیا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ جتنی تم طے کرتے ہو اپنے لیے، اتنی سی جنت کا ٹکڑا وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. بس اللہ تعالی ہمیں وہ استحضار نصیب فرما دے نا، کہ یقین اور توجہ ہو جائے کہ عمل پہ جو کچھ مل رہا ہے اس کا یقین ہو. دنیا میں ہم میں سے کوئی بندہ 5 مرلے کا مکان بنا لے یہاں شہر میں خاص طور پہ، تو وہ بیچارہ دعوتیں کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے مکان دے دیا، اور واقع خوشی ہوتی ہے اپنی مکان مل جائے. اور جنت میں بندے نے 10 دفعہ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لی، ایک محل بن گیا، اور محل بھی اتنا بڑا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اس پہ خوشی نہیں ہوتی. اب مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تمہیں بتاؤں جنت میں محل کیسے بنتے ہیں. اور فرمایا کہ 10 دفعہ پڑھو گے تو ایک محل سورۃ اخلاص، اور 20 دفعہ پڑھو گے تو 2 محل، اور 30 دفعہ پڑھو گے تو 3 محل. پڑھتے جاؤ محل بناتے جاؤ. صحابہ کو یہ شوق تھا. حضور نے جب جنت بیان کی تو ایک صحابی کہنے لگے واہ 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 واہ، وخن وخن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت تھا، بیمار تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے عیادت کے لیے. فرمایا ما تشتکی، بیماری کیسی ہے، کیا بیماری ہے؟ تو کہنے لگے ذنوبی، کہ بھی اور بیماری کا تو مسئلہ نہیں ہے، گناہوں سے ڈر ہے. حضرت عثمان نے فرمایا ما تشتہی، کوئی چاہت ہو تو بتائیں. فرمانے لگے رحمت ربی، اللہ کی رحمت مل جائے کافی ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ امیر المومنین تھے، کہا کہ آپ کے لیے کوئی طبیب کو بلا لوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الطبیب امرضنی، کہ طبیب نے تو مجھے بیمار کیا. یعنی سب طبیبوں کا طبیب تو اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کچھ بیت المال سے وصیت کر دیتا ہوں میں، مال آپ کو لیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹیوں کے کام آ جائے گا. اس میں بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا. ہاں بیٹیاں تھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی، حضور کے صحابی ہیں نا، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. حضور نے فرمایا کہ جو بات تمہارے لیے عبداللہ بن مسعود پسند کرے وہ سمجھو میری بھی پسند ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ مال دے دیتا ہوں، آپ کو حاجت نہیں ہے، بیٹیوں کے کام آ جائے گا. اور فرمانے لگے کہ تمہیں میری بیٹیوں کے فقر کا خوف ہے، مجھے خوف نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو یہ وصیت کر رکھی ہے کہ وہ روزانہ صورت واقعہ پڑھ لیا کریں گی رات کو. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ روزانہ پڑھ لے لم تصب فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. اب اس درجے کا یقین ہے کہ بیٹیوں کے لیے کچھ کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے لیے جو کر دیا یہ کافی ہے. ظاہر بیٹیاں بھی انہی کی تھیں، آخر 4 تھیں. خیر، اللہ تعالی ہمیں بھی ان حضرات کی یقین کا اور آخرت کے استحضار کا گزرہ نصیب فرما دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں ایک دفعہ صبح کا نکلنا یا شام کا نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت، یعنی جنت کی جو عورتیں ہوں گی، جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان، یعنی جنت سے لے کے زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور مہک اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کی صرف اوڑھنی بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ نے راحت کا سامان تو آخرت میں اعلیٰ پیمانے پہ تیار کر رکھا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے اور پھر بھی اس کو پار نہ کر سکے، اور جنت میں تم میں سے کسی کی کمان کے بقدر جگہ بھی اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت میں کھائیں گے بھی پئیں گے بھی، لیکن نہ تو انہیں تھوک آئے گا اور نہ پیشاب پاخانہ ہوگا اور نہ ان کی ناک سے ریزش آئے گی. بعض صحابہ نے عرض کیا تو کھانے کا کیا ہوگا؟ یعنی جب کھائیں پیئیں گے تو فضلہ بھی تو بننا ہی ہے، یعنی جب پیشاب پخانہ کچھ بھی نہ ہوگا تو جو کچھ کھایا جائے گا
وہ آخر کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ڈکار آئے گا اور پسینہ نکلے گا مشک پسینے کی طرح، یعنی غذا کا جو اثر نکلنا ہوگا وہ انہی دو طریقوں سے نکل جایا کرے گا۔ اور ان اہل جنت کی زبانوں پر اللہ کی طرف سے اللہ کی حمد و تسبیح اس طرح جاری ہوگی جس طرح تمہارا سانس جاری رہتا ہے، یعنی سانس لینے میں ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسے ہی سانس کے ساتھ ہی تسبیح بھی ان کے زبانوں پہ جاری ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے اور تندرستی ہی تمہارے لیے مقدر ہے، اس لیے اب تم کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہاں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہی ہے، اس لیے اب تمہیں موت کبھی نہ آئے گی، اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی۔ تو راحتوں کو حاصل کرنے کی اصل جگہ جنت ہے۔ دنیا تو ساری میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا والے مل جائے نا، ساری دنیا ایک بندے کو مل جائے، ایک بندے کی خواہش ایک خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ مثلا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں، مرد اور عورت، جوانی کبھی ڈھلے نہ، لیکن ڈھلتی ہے، مروں نہ، مرتا ہے، بیمار نہ ہوں، ہوتا ہے، اور پیشاب پخانہ تو سب کے ساتھ ہی لگا ہوا۔ اور جنت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ کھانے کے لیے آپ کو اٹھ کے دسترخوان پہ ہی بیٹھنا پڑے، جہاں آپ بیٹھے وہیں آپ کے پاس چیزیں آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے، یعنی اس کی تعمیر پتھروں سے ہوئی ہے یا اینٹوں سے یا کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعمیر اس طرح ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا مسالہ جس سے اینٹوں کو جوڑا گیا ہے تیز خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے سنگریزے جو بچھے ہوئے ہیں، جو ویسے ہم وہ بعض اوقات کیاری بنا کے چھوٹے پتھر ڈال دیتے ہیں نا خوبصورتی کے لیے، تو وہ جو سنگریزے ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی خاک گویا زعفران ہے۔ جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین سے رہیں گے، اور کوئی تنگی تکلیف ان کو نہ ہوگی، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں ان کو موت نہیں آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہ ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی زائل نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی یعنی انبیاء کی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، اس میں شامل افراد کی صورتیں چمک دمک میں 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گی، پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کی صورتیں آسمان پر سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح روشن ہوں گی۔ اہل جنت کے دل سب ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے کہ ان میں کامل محبت اور اتفاق ہوگا، ان کے درمیان نہ کچھ اختلاف ہوگا اور نہ بغض ہوگا۔ اہل جنت میں سے ہر ایک مرد کو سفید بدن اور خوبصورت آنکھوں والی حوروں میں سے کم از کم 2 بیویاں ملیں گی جو اس قدر حسین ہوں گی کہ حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا ہڈی اور گوشت میں سے دیکھا جا سکے گا۔ صبح اور شام یعنی ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانے کی حاجت ہوگی، نہ تھوکنے کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی بلغم اور رینٹ کو پھینکنے کی ضرورت ہوگی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی کنگھیاں بھی سونے کی ہوں گی۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں سونے چاندی کے سامان کو حرام ٹھہرایا۔ جنت آزمائش کی جگہ نہیں، اس لیے وہاں سونے چاندی کے سامان کا استعمال منع نہیں۔ ان کا پسینہ مشکا ہوگا، اور سب اہل جنت ایک شخص کے اخلاق پر ہوں گے، اور سب اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے، جو کہ 60 ہاتھ یعنی 30 گز ہے، 90 فٹ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعہ کو جایا کریں گے، وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر خوشبو بکھیرے گی، چہروں اور کپڑوں پر خوشبو بکھیرے گی، اور ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، پس وہ خوب زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس واپس جائیں گے۔ گھر کے لوگ کہیں گے خدا کی قسم ہم سے جدا ہونے کے بعد تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا ہے، وہ جواب میں کہیں گے خدا کی قسم ہمارے پیچھے تمہارے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو گیا۔
دنیا میں ہر دن حسن و جمال میں کمی آتی ہے، جنت میں ہر دن حسن و جمال بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، ہر روز بڑھے گا۔ جنت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی نا، ورنہ تو ایک ہی شکل دیکھ دیکھ کے بندہ اکتا جاتا ہے، وہاں ہر روز کمال بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح پھلوں کے ذائقوں میں بھی ہوگا، ایک پھل آج کھایا ہے وہی پھل آپ دوبارہ کھائیں گے اس کا ذائقہ پہلے سے اچھا ہوگا، پہلے سے اچھا ہوگا۔ تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اللہ معاف فرما دے جو دوسری جگہ پہ ہوں گے ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک شخص کے اخلاق پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اخلاق بہترین ہوں گے، آپس میں ایسے ہوں گے جیسے ایک بندے میں آپس میں کبھی اس کے ساتھ اپنے آپ سے نہیں لڑتا نا اکیلا بندہ، ایسے ہی سارے ایک جیسے ہوں گے کہ آپس میں کوئی حسد، بغض، دل کی میل کچیل سب صاف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ اصل میں دوسروں